बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। साजिद नवाज रिहा हो गए। उन्होंने ये कहा है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, तो परेशानी किस बात की। और जो अल्फाज उन्होंने कहे थे उस पर उन्होंने कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया। यानी वो जो पहली वायरल वीडियो थी बारिश में, जिसमें नाज़िबा अल्फाज थे, उसमें उन्होंने कहा कि नाम तो किसी का नहीं लिया, अपने जज्बात की तर्जुमानी की थी। रियासत का दिल बड़ा है, पुलिस का रवैया अच्छा था। अब हुआ क्या है उनके साथ, असल कहानी मैं आपको बता देता हूँ। साल पहले का एक मुकदमा है, 1 साल पहले का। तो साजिद नवाज के खिलाफ मुकदमा, अब ये जो वीडियो है इसके हवाले से दर्ज नहीं किया गया। 1 साल पहले तहरीक इंसाफ की जानिब से रैली निकाली गई थी, उस रैली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। 1 साल बाद पुलिस को अब यह ख्याल आया है कि जो रैली निकाली गई थी उसमें साजिद नवाज साहब शामिल थे। या आप मोहम्मद उमैर की जानिब से पोस्टेड मुकदमा देख रहे हैं। और इसमें जो डेट है हमारे सामने मुकदमे के इंदिराज की, वो है 22/6/2024। तो ये मुकदमा जून 22 जून 2024 को दर्ज हुआ था। और इसमें ये लिखा हुआ था कि एक टिकट होल्डर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अजीमुल्लाह, ये अपनी रैली निकाल रहे थे। तो रैली में लोग थे, रैली खिलाफ कानून थी। और खिलाफ कानून रैली में जो ढेर सारे लोग मौजूद थे, उनमें एक बंदा था साजिद नवाज। और ये जो होता है ना नामालूम, इतने 7 से 8 नाम होते हैं कि ये मौजूद थे। और दीगर, यानी और दीगर का मतलब है नामालूम अफराद हैं, 40, 50, 60, 200, 300, 400, 1500। तो रैली निकाल रहे थे, उसमें एक बंदा था साजिद नवाज। पुलिस को अब मालूम हो गया है, ये इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। और मुकदमा जो है उसमें इनको पेश किया गया। जब पेश किया गया तो अदालत ने मुकदमा खारिज कर दिया। ये जो मुकदमा था कि इन्होंने सीएम के खिलाफ, उसके बाद फील्ड मार्शल साहब के खिलाफ कोई बात की है, ये मुकदमा क्यों नहीं बना? ये मुकदमा इसलिए नहीं बना कि पुलिस इस मुकदमे में पेश करती तो पुलिस की ऐसी की तैसी हो जाती अदालत में। यानी पुलिस ने इनको 3 रोज पहले उठाया था। पुलिस ने खिलाफ कानून काम किया कि 3 रोज पहले उठाकर बंदा कहां था, ये तो पुलिस ने अदालत में पेश ही नहीं किया, गायब रखा। गायब रख के वीडियो बनवाई, वीडियो बनवा के उसको मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को जारी किया। और उनके व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो पहुंची, लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर की, आपने ये देख ही लिया था। तो ये खिलाफ कानून काम था। अब इस खिलाफ कानून काम पर पुलिस ये तो नहीं कर सकती थी कि इनको लेकर आती। तो इसलिए पुलिस ने पुराने मुकदमे में इनको पेश कर दिया। और पेश करने के बाद अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया। हुआ क्या है, थाना गार्डन टाउन का इलाका जहां पर वो वीडियो बनी ना, वो वीडियो जो थी वो थाना गार्डन टाउन के इलाके में बनी। वहां मुकदमा हो सकता था, लेकिन वहां पुलिस ने गैर कानूनी काम किया था। और पुलिस जब इनके घर पहुंची तो खवातीन अहलकार नहीं थी वहां। पुलिस बगैर वारंट के पहुंची थी, बस पुलिस ने बंदा उठा लिया और फिर उसके बाद पुलिस ले आई। इसीलिए पुलिस के खिलाफ गए थे हैबियस की एप्लीकेशन लेकर। अब पता ये चल रहा है, उमैर ये बताते हैं कि साजिद को रखा थाना जौहर टाउन में। मुकदमे का जो वकुआ था, हुदूद थी, वो थी गार्डन टाउन का थाना, जौहर टाउन में रखा। थाना ग्रीन टाउन में मुकदमा दर्ज किया गया। गार्डन टाउन की हुदूद जौहर टाउन में रखा, ग्रीन टाउन में मुकदमा दर्ज किया गया। 3 रोज किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। फिर पुलिस ने इनकी जो नुमाइंदगी करने वाले लोग थे उनसे बात की। और इनकी नुमाइंदगी करने वाले लोगों के दरमियान, पुलिस के दरमियान या पुलिस को हिदायत देने वालों के दरमियान बातचीत हुई। और अदालत में मुश्किल हो जाएगी, इस सूरत हाल को देखते हुए अब क्या हल निकाला जाए। तो फिर ये हल निकाला गया और इनको पेश किया गया, मुकदमा डिस्चार्ज हो गया, बात खत्म हो गई। क्या इनको कड़शी की नौकरी से निकाल दिया गया है, ये सवाल इनसे किया गया। इन्होंने जवाब दिया नो कमेंट्स, सीधा जवाब दिया नो कमेंट्स। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि पुलिस ने बहुत अच्छे हाल में रखा, 3 दिन गायब रखा, खिलाफ कानून काम किया, वीडियो बनवाई। और वीडियो जाहिर है कि मर्जी के खिलाफ बनवाई। जो मुझे सोर्सेज से पता चल रहा है उसके मुताबिक वीडियो के मल्टीपल टेक्स हुए। इनको जितना बोलने के लिए कहा गया था उसमें लफ्ज ऊपर नीचे हो रहे थे, जाहिर है कोई स्क्रिप्ट तो नहीं था सामने,
ٹیلی پرامپٹر تو تھا نہیں، تو مرضی کے لفظ لینے کے لیے ان کو ملٹیپل ٹیکس کے بعد وہ ویڈیو ملی جو چاہیے تھی، اور پھر وہ ویڈیو آگے بھیجی گئی اور وہ ویڈیو شیئر کی گئی لوگوں کی جانب سے. یہ ان کے ساتھ ہوا ہے. یہ جو مسلم لیگ نون کے لوگوں کا ویڈیو کو شیئر کرنا ہے یہ خلاف قانون ہے. عدالت کا فیصلہ موجود ہے، یہ نہیں کیا جا سکتا. کسی شخص کی تذلیل ہے یہ کہ قانون یہ کر رہا ہو اس کے ساتھ. کسی نے جرم کیا ہے تو دفعات موجود ہیں، ان دفعات کے تحت اس کو عدالت میں پیش کیا جائے. تو یہ خلاف قانون تھا کہ ویڈیو نون لیگ کے لوگوں نے شیئر کی تھی اور پولیس نے ان کو دی تھی. یہ خلاف قانون تھا. بہرحال یہ بھی کیا گیا تو اس لیے مصیبت تھی اور چھوڑ دیا گیا. ساجد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو جاتی انسان سے غلطی، اور مجھ سے جو ہے جو کچھ ہوا ریاست نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے اور چھوڑ دیا گیا ہے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس روز میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، ان کے وکیل نے بھی بتایا 2 سے 3 بار گرے تھے بارش میں، تو بہت غصے میں تھے. ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ بھی ہیں، 58 سال عمر ہے. بہرحال اب یہ معاملہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے. ساجد صاحب کی نوکری کے حوالے سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے سوشل میڈیا پر یہ بات کی کہ ہم ان کی نوکری کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. جب میں نے یہ بتایا کہ یہ قرشی کی سعودی عرب کے لیے سیلز کے انچارج تھے، ان کا لنکڈ ان پروفائل بھی یہ بتاتا ہے، تو تب لوگوں نے کہا ہم ان کی نوکری کے سلسلے میں، روزگار کے سلسلے میں کچھ کر سکتے ہیں، بتائیے. تو میں نے بیرون ملک مقیم کچھ دوستوں کا ایک گروپ ہے، ان سے بھی کہا کہ یہ واپس آ جائیں، آپ کا رابطہ کرواتے ہیں. اور 1-2 اور لوگوں سے بات کی جنہوں نے کہا کہ ہم ان کی نوکری کے سلسلے میں کچھ کر سکتے ہیں. ان کے خاندان کے افراد سے بات ہو رہی ہے، اور اگر وہ کہیں گے تو یہ کر دیا جائے گا، وگرنہ اللہ مسبب الاسباب ہے، ان کے روزگار کا انشاءاللہ بندوبست ہو جائے گا. یہ اب تک کی صورتحال ہے ساجد صاحب کے معاملے میں. اب پاکستان تحریک انصاف کے 26 معطل ارکان کا معاملہ. یہ 26 معطل ارکان جو ہے یہ گئے تھے ملک محمد احمد خان صاحب کے پاس، اور میں نے آپ کو بتایا تھا، احمد بچر صاحب نے یہ بتایا کہ قانونی طور پر جانا ضروری تھا. ان کو ماہرین نے یہ مشورہ دیا، اور یہاں ہیئرنگ تھی اسپیکر صاحب کے پاس، تو اس ہیئرنگ پہ گئے. ہیئرنگ ہو گئی. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کہا گیا ایتھکس کمیٹی بنی ہوئی، اس ایتھکس کمیٹی میں جائیں، وہاں بیٹھیں، معاملات کو طے کریں. یعنی آپ سی ایم صاحبہ کے خلاف مظاہرہ نہیں کریں گے، ان کے اور ان کے والد کا نام لے کر نعرے نہیں لگائیں گے، اور آپ سی ایم صاحبہ کو تقریر کرنے دیں گے. یہ پیشکش کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو، اور کہا گیا کہ اگر یہ آپ کو منظور ہے تو پھر آپ کی جو معطلی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، اور آپ کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا جو تلوار لٹک رہی ہے وہ بھی معاملہ ختم ہو جائے گا. تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پہ بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ یہ کہاں انہی اسپیکر کے پاس چلے گئے. پی ٹی آئی والے کہتے تھے قانونی تقاضا ہے. اب پی ٹی آئی والوں نے یہ جو پیشکش ہے کہ اگر آپ اچھے بچے بن کر بیٹھے رہیں، سی ایم صاحبہ کی تقریر سکون سے سنیں، تقریر میں ان کو جواب دے دیں جو کچھ وہ کر رہی ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر کچھ نہیں ہوگا. تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے یہ مسترد کر دیا ہے. یہ آفر تھی، انہوں نے یہ آفر مسترد کر دی کہ ایسے نہیں چلے گا، یہ ہم نہیں کرنا چاہتے. پاکستان تحریک انصاف والوں نے یہ بتا دیا کہ ایوان ہے، جمہوریت ہے، احتجاج کا حق ہے، یہ حق پہلے بھی استعمال کیا، آئندہ بھی کریں گے، اور یہی آپ سب نے بھی کیا ہے. تو اب آپ کو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مریم نواز کے سامنے کوئی نہ بولے، یہ پنجاب اسمبلی میں خواہش نظر آ رہی ہے اس حکومت کی. ظاہر ہے کہ بہت ہی کوئی عجیب و غریب خواہش ہے. یہ ساجد نواز صاحب اگر تنقید کرتے، اور وہ الفاظ جو انہوں نے کہے تھے جن میں وہ لفظ تھے کہ جو نہیں دہرائے جا سکتے، تو ساجد نواز صاحب جو ہیں ان کو بھی یہ جو تنقید کا حق ہے یہ کہاں حاصل ہوتا. تو یہ باقاعدہ طور پر روکا جا رہا ہے. جب یہ روکا جا رہا ہے تو پاکستان تحریک انصاف والوں نے انکار کر دیا ہے. ٹھیک کیا ہے، کیونکہ اگر آپ ایوان بھی نہیں بول سکتے، احتجاج نہیں کر سکتے، تو پھر کہاں کر سکتے ہیں. اس کے بعد معاملہ ہے جاوید اکرم صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم صاحب. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی طبیعت بہت ناساز ہے. جیل سے خبر جو آ رہی ہے اس کے مطابق وہ جیل کے ہاسپٹل میں ہیں، وہاں پر برے حال میں رکھے گئے. ہیلتھ فیسلٹیز تک، میڈیسنز تک ایکسس کے معاملات ہیں، اور باہر ان کو جیل سے بھیجا جائے اس سلسلے میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں. 76 برس کی عمر کے بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم صاحب اس صورتحال سے دوچار ہیں. ان کی فیملی بتا رہی ہے، اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ دل کے امراض میں مبتلا ان کی اہلیہ وہ بھی اس صورتحال میں موجودہ پریشر ہے ان پر، اور وہ ہاسپٹل پہنچ گئی ہیں، وہ بھی ہاسپٹل کے بستر سے جا لگی ہیں. تو ایک بہت بری صورتحال ہے.
کرنا کیا ہے؟ جو لوگ یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں، جاوید اکرم صاحب جو ہیں ان کو ہاسپٹل نہیں آنے دیا جا رہا باہر، یا ان تک دوائیوں تک ان تک رسائی، باقی معاملات تک رسائی اور قانونی جنگ لڑنے میں جو رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں وہ اگر ہٹا دی جائیں تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، لیکن یہ نہیں کیا جا رہا۔ اسی لیے جاوید اکرم صاحب بھی اس حال میں ہیں، ان کی اہلیہ بھی بستر پہ پہنچ چکی ہیں، ان کی بہو فائزہ مراد صاحبہ یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں۔ تو بہت برا ہے یہ حال، بہت ہی برا، لیکن یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوا عدالت میں؟ راجہ انعام امین منہاس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان کی عدالت میں ایمان مزاری صاحبہ پیش ہوئیں، اور جو نوجوان صحافی ہیں نگار خان نیازی، ان کی بازیابی کے لیے انہیں اٹھا لیا گیا۔ عدالت میں درخواست تھی، وہاں کیا ہوا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس انعام امین منہاس صاحب، ان کی عدالت میں فیصل عباس کھوکر صاحب بتاتے ہیں کہ حیران کن صورتحال ہوئی۔ کیس کال ہوا، ایمان مزاری روسٹم پہ آئیں تو جسٹس انعام امین منہاس نے ریمارکس دیے کہ آپ کی کیس میں آفس نے اعتراض لگایا تھا، اعتراض دور کر دیے گئے ہیں، اس کو بعد میں دیکھ لیں گے۔ تو ایمان مزاری نے دلائل دی کہ فوری نوعیت کا کیس ہے، بندہ اٹھایا ہوا ہے اور غائب ہے۔ انعام امین منہاس نے ریمارکس دیے کہ اس سے جلدی نہیں ہو سکتا۔ یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ ایک مثالی ہائی کورٹ تھی کہ جہاں پر بندہ اگر غائب ہو گیا ہے تو شہری کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ تحفظ سب سے بہتر کرنے کا کام عدالت کر سکتی ہے۔ تو عدالت فوری طور پر معاملہ ٹیک اپ کرتی تھی، نوٹسز ہوتے تھے اور حکام سے پوچھا جاتا تھا بندہ کہاں ہے، بازیاب کریں۔ یہاں انعام امین منہاس صاحب نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور اس کے بعد تلخ کلامی کی سی صورتحال ہوئی، لیکن عدالت یہ کیس سننے کو تیار نہیں ہے۔ حیران کن ہے کہ یہ ہماری عدالت کر رہی ہے اور ایک نوجوان صحافی جو ہے وہ غائب ہے۔ یہ صورتحال ہمارے سامنے ایک بار پھر ہے۔ عدالتوں میں انصاف فراہم کیا جاتا ہے اور عدالتیں شہری کے حقوق کا تحفظ کرتی ہیں، لیکن یہاں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو معاملات ہیں ان معاملات میں، اور جو عدالت میں نئے آنے والے جج صاحبان ہیں، وہ ریاست کے خلاف، حکومت کے خلاف یا خفیہ اداروں کے خلاف کوئی بھی شکایت اس وقت ایسے سننے کو تیار نہیں ہے جیسے پہلے سنی جاتی تھی۔ کیا پہلے خلاف قانون ہوتا تھا؟ نہیں، شہری کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا تھا۔ اب وہ عدالت سے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہی وہ صورتحال ہے جس کی بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا تھا۔ یہی وہ صورتحال ہے کہ جس کی بنیاد پر 5 ججز جو ہیں وہ عدالت گئے ہوئے تھے کہ ٹرانسفر ججز، پوسٹنگ اور پھر اس کے بعد سینیورٹی کے معاملات، ان کا کیس چل رہا ہے، لیکن ریاست نے ان کو پرماننٹ کرنے کے فیصلے بھی دے دیے ہیں اور ابھی کیس باقی ہے۔ تو اس صورتحال سے ہم دوچار ہیں اس وقت۔ آخری چیز، اڈیالہ کے باہر ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ بہت اہم چیزیں ہیں۔ عمران خان صاحب مرزا آفریدی کے معاملے میں صورتحال کلیئر کریں گے، ایک بہت امپورٹنٹ ہے۔ 2، عمران خان صاحب جو ہیں وہ 5 اگست یا 90 دن جو علیمین گڈاپور نے شروع کیا ہے اس حوالے سے صورتحال کلیئر کریں گے۔ 3، یہ جو عمران خان صاحب کے بیٹوں کے ٹویٹس ہیں، ان ٹویٹس اور عمران خان صاحب کے بیٹوں کی ممکنہ آمد، اس حوالے سے بھی عمران خان صاحب کوئی بات کریں گے، اور پکچر ذرا زیادہ بہتر انداز میں ہمارے سامنے آ سکتی ہے اگر عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے دی جاتی ہے۔ وہ رہنما جن کے نام گئے ہیں ان کو بھی، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو بھی۔ لیکن حیران کن یہ ہے کہ خبر یہ آ رہی ہے کسی بھی ملاقات سے پہلے بیرسٹر سیف، ان کی عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات جاری ہے۔ یعنی اڈیالہ جیل کے باہر ہم دیکھ رہے ہیں ٹرک لگے ہوئے ہیں، ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو، رہنماؤں کو جن کے نام لسٹ میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دی گئی لسٹ میں، ان کو روکا جائے گا، بہنوں کو روکا جائے گا، مگر بیرسٹر سیف جن کو اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ قرار دیا جاتا ہے وہ عمران خان صاحب سے جب چاہتے ہیں ملاقات کر لیتے ہیں۔ اور اس ملاقات کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب جو علی امین گنڈاپور چاہے گا وہ مان لیا جائے گا۔ یہ ابھی اڈیالہ سے آنے والی خبریں ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔